तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यसाया की अजीम किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की पहली नज़मी किताब है जिसका मुसन्निफ अंबिया अकबर में से एक है। और आज हम इस किताब के 25वें और 26वें बाब का मुताला करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता बाब यानी 24वें बाब में हम खुदा की आलमी अदालत पर जो सारी दुनिया पर की जाएगी बात कर रहे थे, और हमने एक ऐसी चीज़ के मुतालिक सुना जिसे खुदा अदालत के लिए इस्तेमाल करता है जो कि आबशार है। और हमें याद है कि मसीह के मुतालिक कहा गया कि तेरे आबशारों की आवाज़ से गहराओ गहराओ को पुकारता है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, उसने वो अदालत मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की। लेकिन जो कोई मसीह और उसकी कुर्बानी को रद्द करता है उसे खुदा के गज़ब के आबशारों के सिवा कुछ हासिल ना होगा जो खुदा ने गुनाह की अदालत के लिए रखे हैं। आज हम 25वें और 26वें बाब का मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और इन बेशकीमत अबवाब के मुताले के दौरान हमारे साथ शामिल हों। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। क्या आप 25वें और 26वें बाब के मुताले के लिए तैयार हैं? नाजरीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई। हम 25वें और 26वें बाब के मुताले पर पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप 25वें बाब का उन्वान हमें बताएं। मैं इसे मसीह की बादशाही में उसके लोगों की मुसरत का उन्वान दे सकता हूँ, और मैं कहूँगा कि 24वां बाब दरअसल अदालत और सज़ा और तबाही और बर्बादी के मुतल्लिक है, लेकिन उसका इख्तिताम हैरान कुन है, जहाँ बताया गया कि मसीह सल्तनत करेगा और जब रब्बुल फाज को सिय्योन पर और यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेगा। और फिर एक खुशी से भरा गीत है, किसी एक कौम के लिए बल्कि सारी कौम के लिए, जैसा कि हमने देखा। क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है इसी तरह जमीन खुदा उनके इरफान से मामूर जी। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस बाब की कोई तकसीम है? जी, आयत 1 ता 5 में एक खूबसूरत गीत है, और फिर इसके बाद आयत 6, 7 और 8 हजार साला बादशाही की बरकतों के हवाले से हैं, और 9वीं आयत भी उन्हीं हजार साला बादशाही की बरकतों के मुतालिक है, लेकिन उनका जिक्र दीनदार बकिया के हवाले से किया गया है। लेकिन आयत 10, 11 और 12 में हम मुआब के मुतालिक कुछ आयात देखते हैं, लेकिन वो मुआब के मुतालिक नहीं है बल्कि मगरूरों की एक मिसाल या अलामत है, और मगरूरों की मसीह की बादशाही में कोई जगह नहीं है। और मसीह की बादशाही में सबसे बड़ा मगरूर यानी शैतान बंद किया जाएगा और उसका कोई मुकाम ना होगा। बिल्कुल। अब मैं पहले हिस्से की चंद आयात को पढ़ना चाहूंगा, 1 ता 5 आयात को। ऐ खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा, तेरे नाम की सताइश करूंगा क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं। तेरी मसलहतें कदीम से वफादारी और सच्चाई हैं, क्योंकि तूने शहर को खाक का ढेर किया, हाँ फसील दौर शहर को खंडर का ढेर बना दिया, और परदेसियों के महल को भी यहाँ तक के शहर न रहा, वो फिर तामीर ना किया जाएगा। इसलिए जबरदस्त लोग तेरी सिताइश करेंगे और हैबतनाक कौमों का शहर तुझसे डरेगा।
کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندگی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا. جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا. اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ اس گیت پر تبصرہ کریں جسے میں سمجھتا ہوں کہ مزمور ہے، یا کچھ لوگ اسے حمد کا گیت بھی سمجھتے ہیں. آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس میں دوہرا مزاج ہے. سب سے پہلے میں تیری تمجید کروں گا، پر وہ اس طرح کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا اور فصیلدار شہر کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، اور ہیبتناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا. سو وہ خدا کی صحیح تمجید کرتا ہے کیونکہ اس نے شریروں کی عدالت کی. مکاشفہ 19 میں لکھا ہے جب خداوند نے بابل کی عدالت کی، ہاللیلویہ. اور ہاللویہ مکاشفہ 19 میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. صحیح. حیرت انگیز کام ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کا راست کام ہے جس کا ہونا لازم ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا شریروں پر کیسے صبر اور تحمل کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے صبر کی ایک حد ہے. خدا کی عدالت شریروں کو پریشان کرتی ہے، لیکن ہر دیندار جو خدا کی صفات سے واقف ہے اس کے نام کی تمجید اور مدح سرائی کرے صحیح. گا. ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس سے پیشتر کہ ہم دوسرے حصے یعنی 6 آیت کی طرف جائیں، میں ایک بات پر غور کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بڑی تسلی کا سبب ہے. 4 آیت، کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت مجلا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا. ان الفاظ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف تسلی پائی بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے بیشتر ایمانداروں نے ہر زمانے میں تسلی پائی. کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا ہوا، کیونکہ ہمارا خدا غریبوں کا خاص خیال رکھتا ہے. اس کا پہلا خطاب یہ تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اور متی 5 میں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. سو خداوند غریبوں سے محبت رکھتا ہے کیونکہ تو مسکینوں کے لیے کلا ہے اور محتاجوں کے لیے پریشانی کی وقت مل جا. اگر ایک ضرورت مند شخص پریشانی کے وقت سے گزر رہا ہو تو وہ اس وقت میں خدا کے پاس نہ جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ اگر وہ انسان کے پاس جائے تو اسے کوئی فکر کرنے والا نہ ملے گا جی. اور دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے. لیکن خدا اپنے دروازوں کو کبھی غریبوں پر بند نہیں کرتا. بھلے ہی کوئی امیر ہو پر بیماری کی وجہ سے دکھی ہو یا کسی آزمائش کے سبب سے دکھی ہو، کوئی بھی دکھی ہو، اگر وہ خداوند کے پاس جائے تو خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ دکھ میں دکھیارے کا کلا ہے. بہت سے حکومتوں نے مظلوموں کے لیے برائے نام شکایتی اداروں کی بنیاد رکھی تاکہ لوگوں کی شکایات موصول کریں لیکن مسائل حل نہ ہو سکے اور مظلوموں کو انصاف نہ حاصل ہوا. تو پھر ایک مظلوم شخص کو انصاف کس طرح مل سکتا ہے؟ فقط تبھی جب وہ خداوند میں پناہ لے. جب خداوند نے اس قاضی کا ذکر کیا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ ہی انسان کی پرواہ کرتا تھا، پر وہ عورت جو حق پر تھی اس کے پاس یہ کہتی آئی کہ میرے دشمن کے خلاف میرا انصاف کر. وہ بیوہ تھی، یعنی کہ وہ لاچار تھی. اس بے انصاف قاضی نے کچھ دیر انکار کیا اور کہا میں نہ تو خدا سے ڈرتا ہوں نہ انسان کی پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا. جی. خداوند نے کہا کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. یہ یہاں خداوند یہوہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہے. جی. یقیناً یہ بات کہیں اور بھی درج ہے. یہ ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے بھائی یوسف؟ 32ویں آیت میں جس پر ہم کچھ دن بعد غور کریں گے، اور لکھا ہے کہ ایک اور شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی زمین میں بڑی چٹان کی مانند. جس کی یہاں بات کی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوسرا آدم یعنی خداوند یسوع مسیح ہے. صحیح. اب وقت ہے کہ مہمانوں سے ان کا سوال جانیں. 7ویں باب کی 25ویں آیت، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر گر پڑا اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کرے گا. میں جاننا چاہوں گی کہ اس پہاڑ سے در حقیقت اس کی کیا مراد ہے؟ کسی شے کا پردے اور نقاب میں ہونے اور بعد میں اس کے دور ہونے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جس حصے کی بات کی 6 تا 9 آیات یہ بادشاہی کی برکتوں کے حوالے سے ہے. ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ وہی پہاڑ ہے
جس کا ذکر زبور 2 میں کیا گیا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں جہاں ہمارا خداوند سلطنت کرے گا، اور ہم نے یہ پچھلے باب کے اختتام پر دیکھا جہاں وہ کہتا ہے، اور جب رب الفاج کوہ سیون پر اور یروشلم میں سلطنت کرے گا۔ ویسے سیون کا روحانی مطلب فضل ہے، اور جب ہم زبور 78 پر جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیون خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پہاڑ پر جہاں فضل ہے، مسیح فضل سے سلطنت کرتا ہے، وہاں فربا چیزوں کی ضیافت ہوگی جو کہ آسودگی کو ظاہر کرتی ہے، یا جیسا کہ زبور 16 میں لکھا ہے کہ تیرے حضور میں کامل جی، شادمانی ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو دور کرے گا۔ کس پردہ کو؟ جو تمام لوگوں پر گر پڑتا ہے، یعنی ایک پردہ ہے، ایک نقاب ہے جو کہ سب پر، خاص کر کے اسرائیل پر پڑتا ہے، صرف اسرائیل پر نہیں۔ مثال کے طور پر کرنتھیوں کے 4 باب میں واضح طور پر لکھا ہے، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب میں لکھا ہے، وہ اسرائیل کے متعلق کہتا ہے کہ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھایا جائے گا۔ آج پردہ ان کے دلوں پر پڑا ہے، اور جب وہ یسایہ پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج قوم عیسائی کو پڑھتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں سمجھتی، لیکن ایک روز آتا ہے کہ جب اسرائیل خداوند کے پاس لوٹے گا اور جب خداوند سلطنت کرے گا، وہ پردہ ہٹایا جائے گا جو تاریکی، پسماندگی اور جہالت کو ظاہر کرتا ہے، اور حکمت اور معرفت اور علم موجود ہوگا، شریعت کا عالم۔ اور خداوند کا علم بھی، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اسرائیل کے لوگ جو ماضی میں گمراہ ہوئے ایک روز خداوند کے منصوبوں کو جانیں گے، جو باوفا اور سچے ہیں، لا تبدیل ہیں۔ صلیب وہ عظیم قربان گاہ بنی جہاں کفارے کی قربانی کو گزرانا تاکہ جہان کے گناہ معاف کیے جائیں، لیکن انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ ہو۔ موجودہ وقت میں وہ جسے انہوں نے بادشاہ ماننے سے انکار کیا، وہ جلال کی بلندی پر ہے اور قادر مطلق کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور ان تمام سالوں جبکہ مسیح جسمانی طور پر اس ملک میں موجود نہیں، اسرائیل بے جا طور پر سلامتی اور امن کے لیے تڑپ رہا ہے، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ ہی تھا جو ان کے دل کی مرادوں کو پورا کر سکتا تھا، جس سے وہ اب تک انجان ہے۔ بھائی یوسف، ہم دوسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جو بادشاہی کی برکتوں کے حوالے سے ہے، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کیا کرے گا؟ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ موت کو نابود کرنے سے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ اس آیت کا حوالہ پہلے کرنتھیوں کے 54-15 میں دیا گیا ہے، جہاں پولس قیامت کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ لیکن غور کریں کہ وہ کہتا ہے تب وہ قول پورا ہوگا، ابھی نہیں ہوا۔ یہ ایک اور اہم فرق ہے، کیونکہ اس وقت تک یہ قول پورا نہیں ہوا، کیونکہ ایک اور قیامت بعد ازاں ہوگی جس میں یہ پورا ہوگا۔ لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی، جس کی تشریح قیامت کے حوالے سے نہیں بلکہ قومی قیامت کے حوالے سے ہے۔ ایک قوم کی قیامت۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ہوزیا 6:2 جہاں پر لکھا ہے کہ وہ دروازے کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ اس کی تفصیل حزقیل 37 میں لکھی ہے، اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ اور وہ سوکھی ہڈیاں جی اٹھیں اور ایک بہت بڑا لشکر بن گئیں۔ اور ہم اس کے متعلق دانیل 12 میں پڑھتے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے اور جو خاک میں سو رہے ہیں جاگ اٹھیں گے بعد ازاں حیات ابدی کے لیے۔ سو یہاں میں یہ کہوں گا کہ یسایہ میں یہ اسرائیل کی قومی قیامت ہے۔ صحیح۔ اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، کیا یہ بھی بادشاہی میں ہی کیا جائے گا؟ مسیح کی بادشاہی میں۔ مسیح کی جی بادشاہی، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔
یہ خداوند ہے اور ہم اس کے انتظار میں تھے اور ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ 10ویں آیت میں ایک بات شروع کی گئی، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا اور مواب اپنی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے۔ مواب کا ذکر کیا گیا بھائی یوسف، یہاں مواب پر عدالت کیوں کی گئی؟ دیکھیں، پہلے میں 9ویں آیت پر آؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے۔ لکھا ہے اس وقت یوں کہا جائے گا، یعنی خداوند کے روز، لو یہ ہمارا خداوند ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور یہی ہمیں بچائے گا۔ یہ خداوند ہے اور ہم اس کے انتظار میں تھے اور ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ یہ ہمارا خدا ہے، یہ خداوند ہے، اور اس سے ہمیں توما یاد آتا ہے۔ جب اس نے خداوند کے جی اٹھنے کے بعد اس سے کہا میرے خداوند میرے ہمارا خدا، خدا۔ یہاں وہ کہتا ہے لو یہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا خداوند، ہم اس کے انتظار میں تھے۔ لیکن توما اس دیندار بکیا کو پیش کرتا ہے، کیونکہ توما نے کہا میں دیکھے بنا ہرگز ایمان نہ لاؤں گا۔ دیندار بکیا بھی دیکھے گا، سو وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، تب وہ کہیں گے لو یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اسی کی راہ تکتے تھے اور یہی ہمیں بچائے گا۔ یہ خداوند ہے اور ہم اس کے انتظار میں تھے اور ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ ہم نے اور ایمان بڑی سے۔ برکت حاصل کی جو کہ ایمان ہے، اور مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، مطلب وہ جنہوں نے نہ دیکھا پر وہ ایمان لے آئے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، مواب کس طرح سے روندا جائے گا؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ مواب سے مراد یہاں پر ایک مخصوص قوم نہیں ہے، بلکہ ہم نے مواب کی بابت پہلے بھی 16ویں باب میں بات کی تھی، جہاں ہم 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اور اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ اور اس کا واویلا بھی سنا۔ یہاں وہ اس قوم کے حوالے سے غرور اور تکبر کی بات کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروعات میں بتایا کہ سب سے بڑا مغرور شیطان پاتال میں اتارا گیا، اور مغروروں کا مسیح کی بادشاہی میں کوئی مقام نہیں۔ وہاں فقط غریب اور حلیم ہوں گے، جو کہ میں کہوں گا کہ اس دیندار بکیا کو پیش کرتے ہیں۔ جو وفادار بکیا ہے تو خداوند مغروروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور وہ اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنا ہاتھ پھیلائے گا، اور وہ اس غرور کو اس کے ہاتھ کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ اور 3 افعال ہیں جو کہ ذلت کو ظاہر کرتے ہیں، پست کر دے گا، توڑ ڈالے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں گے۔ میرا سوال 8ویں آیت کے دوسرے حصے سے ہے، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا۔ ہم اسے 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو زمانوں سے اور پشتوں سے ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا رہا ہے، اور ہنوک جسے تہذیب اور ثقافت میں زیادہ دلچسپی نہ تھی، اسے ایک پسماندہ شخص سمجھا گیا۔ دقیانوسی۔ اور میں کہوں گا ابراہم کو بھی، لوگوں نے کہا تیرے پاس اتنی دولت ہے لیکن پھر بھی تو خیموں میں کیوں زندگی گزارتا ہے؟ سدوم کے پھاٹک پر۔ اور اس سے بھی بڑھ کر موسیٰ ہے، جب اس نے فرعون کا محل چھوڑا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اس نے ذلت اٹھانا قبول کیا۔ اور پولس کی مثال ہے، ہم بدنامی میں ہیں، ہم مسیح کے لیے دیوانے کہلاتے ہیں۔ سو خدا کے لوگوں کو ہمیشہ کمتر ہی جانا گیا ہے، پر حالات بدلیں گے، اور ہمارا خداوند صلیب سے رسوائی دور کرے گا اور اسے جلال میں بدل دے گا، اور ان کو دے گا جنہوں نے اس کی خاطر رسوائی اٹھائی۔ صحیح۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو اس کے لوگ ہیں، جو کہ مصیبتوں کی جڑ تھے اور لوگوں کی نظر میں کمتر تھے، یونا کی طرح، جبکہ وہ جہاز میں تھا، کہ وہ اسے دنیا کہا میں گیا مصیبت تو ہی کی جڑ ہماری ہے۔ مصیبت کی وجہ ہے۔ یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ یہی کیا گیا۔ ہٹلر کو ان پر غصہ کیوں تھا؟ وہ ان کو فنا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ اس کی نظر میں کمتر تھے۔ سو ان لوگوں نے رسوائی برداشت کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اب میں 26ویں باب کی طرف آؤں گا اور آپ اسے ایک عنوان دیجیے۔ یہودا کا زمانوں کی چٹانوں کی تمجید کرنا۔ دراصل ان کے پاس تمجید کرنے کو تمام حقوق ہوں گے، کیونکہ وہ مسیح کے جلال اور بادشاہی کو دیکھیں گے، لیکن ہم ایمان کے وسیلے آج ہی مسیح کی تمجید کر سکتے ہیں، بھلے ہی اس کا جلال آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان سے مسیح کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔
उस वक्त यहूदा के मुल्क में ये गीत गाया जाएगा। हमारा एक मुहक्कम शहर है जिसकी फसील और पुश्तों की जगह वो निजात को ही मुकर्रर करेगा। तुम दरवाजे खोलो ताकि सादिक कौम जो वफादार रही दाखिल हो, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। सबसे पहले भाई यूसुफ, जब वो गाता है कि हमारा एक मुहक्कम शहर है, इससे आपको क्या याद आता है? इससे मुझे बहुत सी चीजें याद आती हैं। जैसे कि बहुत हैं। पनाह का शहर, ये हमारी शुरुआत है। हम मुजरिम ठहरे और अगर खून का बदला लेने वाला हमको पकड़ता तो हलाक कर देता, लेकिन हमें एक पनाह का शहर मिल गया और हम वहां भाग गए। वो पनाह का शहर कौन है? जो पनाह लेने को उसके लिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी है कब्जा में लें। रास्ते की शुरुआत में ही हम उस पनाह के हमारे पास पनाह का एक शहर में पहुंच गए। लेकिन हम यसाया में मुकर्ररा ईदों के शहर के मुतल्लिक पढ़ते हैं। जैसा कि आज भले ही हम परदेसी हैं, लेकिन हमने अपनी बब्बर बत्ती बैत के दरख्तों पर नहीं टांगी, क्योंकि हमारे पास हमारी मुकर्ररा ईदों के शहर हैं। अच्छी बात है कि शहर की बुनियादें हैं जिनका बनाने और तामीर करने वाला खुदा है, और राह के आखिर में हम एक शहर के मुतल्लिक पढ़ते हैं। मुकाशफा में इस शहर के मुतल्लिक लिखा है 22वें बाब में, जो कि बाइबल मुकद्दस का आखिरी बाब है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामेद होते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे आसमानी शहर। जबकि वो दूसरी आयत में इस शहर के मुतल्लिक कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो ताकि सादिक कौम को वफादार ही दाखिल हो। हम जानते हैं कि किताब की शुरुआत में इस कौम के मुतल्लिक कहा गया कि उनके जख्म खुले हैं, जिन्हें न दबाया गया, न बांधा गया, ना ही तेल से नरम किया गया। तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल कमजोर। ये रास्तबाज कैसे हो गए? रास्तबाजी शुमार की गई। मसलन जहां वो अब्राहम की बात करता है, वो पहला शख्स है जिसकी रास्तबाजी का कलाम में जिक्र है, और फिर लिखा है कि उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया, यानी कि ये कौम मिरास से रास्तबाज ना थी, ना ही मैं हूं, और इसलिए एक खूबसूरत गीत है, क्योंकि मुझ में कोई रास्ती नहीं। मैं बुलंदो बाला मुनज्जी के नज़दीक आता हूं, सो मैं खुदामद अपनी रास्ती के वसीले खुदा के पास नहीं आता, बल्कि मसीह की रास्ती से, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, और उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। खुदावंद पर भरोसा करने से हमें क्या हासिल होता है? इससे हमें दो तरह की सलामती हासिल होती है। सलामती का मतलब, देखें, सलामती दो तरह की होती है, खुदा के साथ सुलह और खुदा की सलामती। और हम एक बार खुदा से सुलह का तोहफा पाते हैं, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले सुलह रखें। और दूसरी बात रास्तबाजी और तीसरी सलामती के मुतालिक है। सुलह की बुनियाद इंसाफ और रास्तबाजी है, लेकिन एक और तरह की सलामती है खुदा का इत्मीनान, जो समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मैं चाहूंगा कि आप आखिरी तबसरा 7 ता 9 आयात पर करें। सादिक की राह रास्ती है, तो जो हक है सादिक की राहबरी करता है। हाँ, तेरी अदालत की राह में ऐ खुदावंद हम तेरे मुंतजिर हैं। हमारी जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद की तरफ है। रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है। हाँ, मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशां रहेगी, क्योंकि जब तेरी अदालत जमीन पर जारी है तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं। इन अल्फाज में आप क्या देखते हैं भाई यूसुफ? हमारे लिए ये अल्फाज तसल्ली बख्श हैं, क्योंकि हम इनका इतलाक इखलाकी तौर पर कर सकते हैं। जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो शर्मिंदा ना होंगे। खुदावंद की अदालत की राह, हाँ ऐ खुदावंद हम तेरे मुंतजिर हैं। और जो परदेस की राह में खुदावंद के नाम को याद करता है, हमारी जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद की तरह है। रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है। इसका मुझ पर और हम सब सुनने वालों पर एक खूबसूरत इतलाक होता है, ये कि हमें खुदावंद को याद करना चाहिए और उसके नाम की तस्बीह करनी चाहिए, जिससे रात को तसल्ली पाएंगे जो उसकी गैर मौजूदगी की रात है। लेकिन जहाँ तक नबूवती इतलाक की बात है, दीनदार बकिया इस रात से गुजरेगा और खुदा की मुश्किल अदालत का इंतजार करेगा, बिल्कुल उस बेवा की मानिंद जो फरियाद करती है कि मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरा इंसाफ कर, और खुदावन उनकी खातिर फौरन सुनेगा।
لیکن وہ اس کا انتظار کریں گے اور وہ دوسری مرتبہ ظاہر ہوگا، گناہوں سے نمٹنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں بچانے کو جو کمال آرزو سے اس کی راہ تکتے ہیں۔ وہ دیندار بقیہ خداوند کی عدالت کا انتظار کرے گا، اور پھر یہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے، یعنی کہ جب تو آ کر سلطنت کرے گا تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف، بے حد قیمتی الفاظ تھے۔ ہم اس حوالے کا مطالعہ اس طور پر نہیں کر پائے جس طور پر ہونا چاہیے۔ ہم صرف چند باتوں کو ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانے مہمانوں نے کیا سیکھا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں 25ویں باب کی اس تقسیم کے متعلق بتائیں جو بھائی یوسف نے بتائی۔ 25واں باب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں لوگوں کی خوشی اور مسرت کی بات کرتا ہے۔ اس کی تقسیم 1 تا 5 آیات میں خوبصورت گیت ہے۔ 6، 7 اور 8 آیت میں 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے، اور باقی باتیں مواب کے غرور کے حوالے سے ہیں۔ مواب کا غرور اور ذلت۔ جی، 6 اور 7 آیت کے دوسرے حصے میں 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں کا ذکر ہے، اور پھر سے 10ویں آیت میں یہ پہاڑ۔ 1000 سالہ بادشاہی کے وقت پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ اس پہاڑ کا مطلب کوہ سیون ہے جو کہ یروشلم میں ہے، اور یہ وہ جگہ ہوگی، بادشاہی کی جگہ، بادشاہی کی جہاں جگہ۔ خدا بادشاہی کرے گا۔ صحیح بھائی یوسف۔ پچھلے باب کی یہ آخری آیت تھی، رب الفاج کوہ سیون پر سلطنت کرے گا۔ جی، یہ بادشاہی کا پہاڑ ہے۔ کوہ میں تو سیون۔ اپنے بادشاہ کو اپنے بادشاہ کو۔ مقدس سیون پر بٹھا اپنے کوہ چکا ہوں۔ مقدس پر۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں جو مواب کے متعلق کہے گئے۔ مواب کی عدالت اور مواب کی تذلیل۔ مواب کسے پیش کرتا ہے؟ مواب یہاں غرور کو پیش کرتا ہے، جو ایسا گناہ ہے جس کے خداوند سب سے زیادہ خلاف ہیں، اور جو قوم یہ گناہ کرتی ہے اس پر کڑی عدالت کی جاتی ہے۔ اور 1000 سالہ بادشاہی میں غرور کہیں موجود نہ ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا مغرور پاتال میں اتارا جائے گا۔ جی بھائی یوسف۔ لفظ مواب کا مطلب ہے باپ کی طرف سے، بلکہ واضح طور سے تم خدا باپ سے نہیں بلکہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ جس طرح ابلیس مغرور ہے، وہ غرور کے فرزند ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا اگلے آپ کو پروگرام میں آپ برکت سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے